बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और ख़बरें और इतलात ये हैं, आपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक फेंटे के बाद ऐसे लगता है कि मुस्लिम लीग सहम गई है, ढेर हो गई है, हाथ खड़े कर दिए हैं, हथियार डाल दिए हैं, कन्फ्यूजन का शिकार है। और अब पीडीएम की जमातें ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान मुस्लिम लीग के रहनुमाओं को तसल्ली दे रहे हैं कि जनाब हौसला कीजिए, सियासत में ऐसा होता रहता है। ये महज पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात थे, जिसमें से वो 20 सीटें पहले भी आपकी नहीं थी। और अब तो ये भी बताया जा रहा है कि जो गुज़श्ता 2018 में आम इंतखाबात हुए थे उसमें तो 7 हलकों में मुस्लिम लीग नून को तो उम्मीदवार ही नहीं मिले। तो इस तरह आप ये समझ लें कि 20 सीटों में से अगर 10 सीटें तहरीक इंसाफ की थी, 10 जो हैं वो आज़ाद जीत कर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, तो बुनियादी तौर पर तो 20 सीटें तहरीक इंसाफ की थी। मुस्लिम लीग नून उनमें से फिर भी 4 या 5 सीटें जीतने में कामयाब हो गई, तो इससे उनको हौसला लेना चाहिए कि उनकी कारकर्दगी पहले से बेहतर है। दूसरी बात यह है कि 2018 के इंतखाबात में इन 20 नशिस्तों पर जो मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों के वोटों की कुल तादाद थी वो कुछ 6.5 लाख थी। अब वो बढ़कर कोई 8 साढ़े 8 लाख हो गई है, यानी तकरीबन 1.25 लाख वोटों की तादाद में इजाफा हुआ है। लेकिन चूँकि सबसे पहले मरियम नवाज़ ने इस शिकस्त को तस्लीम किया, उसके बाद ख्वाजा साद रफ़ीक ने शिकस्त को तस्लीम किया, उसके बाद राना सनाउल्लाह ने मुबारकबाद दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। एक बड़ेपन का मुजाहरा था कि इंतखाबी नताइज को तस्लीम किया गया मनोअन। अब उसके बाद वही बात है कि सांप गुजर जाए और उसके बाद लकीर पीटने का कोई फ़ायदा नहीं। ये कोई बहुत बड़ी शिकस्त ठीक है, उस लिहाज से मैंने खुद अपनी वीडियोस में कहा है कि शर्मनाक इबरतनाक शिकस्त वो इसलिए कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी जो सबसे शोला बयान मुकर्रर और क्राउड पुलर जिन्हें कहते हैं मरियम नवाज़ को इंतखाबी मैदान में भेजा, लेकिन साथ ही साथ उनसे बहुत सी ऐसी गलतियां हुई जिसकी वजह से इन 20 सीटों पर इबरतनाक शिकस्त इसलिए कि तमाम दावे और तजज़िये ये बता रहे थे कि मुस्लिम लीग नून 12 से 14 सीटें बआसानी जीत जाएगी, मगर इसके बरअक्स हुआ। अब जो होना था वो हो गया। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं, बल्कि करता धरता हैं, जिन्हें मैं डॉक्टर आसिफ अली जरदारी कहता हूँ, उन्होंने इनको हौसला दिया, मियाँ नवाज शरीफ को हौसला दिया कि जनाब हौसला करें, अभी कुछ नहीं गया। अभी तो पंजाब में वजारत आला का इंतखाब होना है। अगर इंतखाब वो पीडीएम किसी न किसी तरीके से जीत जाती है प्लान बी के तहत तो ठीक है, नहीं तो अपोजिशन में बैठे टफ टाइम दे। 1-2 सीटों का तो मामला है। दूसरी तरफ बड़े दो बड़ी अहम बातें जो आपके साथ शेयर करनी है इसी हवाले से। एक तो प्लान बी क्या हो सकता है, वो प्लान बी पहले मैं उस पर आता हूँ। प्लान बी ये हो सकता है कि इस वक्त चौधरी परवेज इलाही के उम्मीदवार के तौर पर सामने आने से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से अरकान ऐसे हैं जो कि इस बात पर खुश नहीं हैं। अब कुछ ज़राए की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि ऐन मुमकिन है कि उस दिन जिस दिन चौधरी परवेज इलाही का इंतखाब होगा उस दिन बहुत से पीटीआई के जो अरकान एक सूबाई असम्बली हैं वो असम्बली ही ना आए। अब असम्बली में अगर नहीं आएंगे तो जाहिर है उनके खिलाफ वो 63A जो होता है डी सीट करने वाला कानून उन पर लागू नहीं होगा। वो सिर्फ उसी सूरत में होता है कि जब आप अपनी पार्टी की मंशा के खिलाफ वोट दें, दूसरे उम्मीदवार को वोट दें। बहुत से लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि जनाब ये जो शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे मुल्तान से इलेक्शन जीते हैं, जैन कुरैशी, शायद उनको वजारत आला का उम्मीदवार बनाया जाए। ऐसा हो नहीं सकता। वो इसलिए कि जो हाई कोर्ट का फैसला था, लाहौर हाई कोर्ट का, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस फैसले के मुताबिक अब 2 उम्मीदवारों में ये मुकाबला होना है। एक का नाम है हमजा शहबाज शरीफ 22 तारीख को और दूसरे का नाम है चौधरी परवेज इलाही। कोई तीसरा उम्मीदवार मैदान में नहीं आ सकता।
تا وقتے کے چودھری پرویز الہی وڈرا نہ کر لیں۔ وہ کیوں وڈرا کریں گے؟ ان کو تو وزارت اعلیٰ سامنے نظر آ رہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ہفتے 10 دن کے لیے وزیر اعلیٰ بنیں گے؟ اتنی تگ و دو اور تردد کریں گے صرف ایک ہفتے کے لیے وزیر اعلیٰ بننے کے لیے؟ تو ابھی میں نے اپنی ویڈیوز میں پہلے بھی کہا ہے کہ گیم اذان ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ اب اگر اس دن وہ 8-10 ارکان یا 4-5 ارکان مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کے اسمبلی میں نہیں آتے تو پھر کسی امیدوار کو کل ایوان کے کل جو تعداد ہے ارکان اسمبلی کی، اس کی اکثریت یعنی 186 ووٹ حاصل نہیں ہوتے تو پھر رن آف الیکشن ہوگا، کاؤنٹنگ ہوگی کہ ایوان میں حاضر جو لوگ ہیں وہ اپنا ووٹ دیں اور جو اکثریت حاصل کرے گا وہ وزیر اعلیٰ بن جائے گا۔ یاد رہے کہ اس اجلاس کی صدارت بھی ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کریں گے۔ یہ تو ہوگی ایک بات۔ اب دوسری بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ بہت سی سیاسی جماعتوں کی خواتین رہنماؤں نے ہماری تاریخ میں بہت دلیرانہ کردار ادا کیا۔ اس کے برعکس ان کے جو مرد ساتھی تھے انہی پارٹیوں میں، ان کا بڑا کمزور یا بزدلانہ کردار رہا ہے۔ اب میں شروع کروں گا محترمہ فاطمہ جناح، جنہیں ہم مادر ملت کے نام سے جانتے ہیں، یعنی قوم کی والدہ۔ ان کے خلاف کیا کیا نہیں کیا گیا ایوب خان کے زمانے میں؟ ان کو انڈین ایجنٹ کہا گیا۔ سب سے پہلا غدار اگر کسی کو قرار دیا گیا تو وہ محترمہ فاطمہ جناح تھیں، اور ملک میں ایک ڈکٹیٹر ایوب خان کی حکومت تھی۔ محترمہ فاطمہ جناح کے انتخابات میں جب وہ ایوب خان کے مقابلے میں صدارتی انتخاب لڑ رہی تھی تو ان کو انڈین ایجنٹ اور غدار قرار دیا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مقابلہ کیا، اگرچہ وہ ہار گئیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے اس کے بعد جب ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کیا گیا تو ان کی رہائی کے لیے تحریک چلائی، اس میں پیش تھیں بیگم نصرت بھٹو مرحومہ، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ ان کو قذافی اسٹیڈیم کے باہر ان کے سر پر ڈنڈے برسائے گئے، ان کے سر پھٹ گیا، خون آلود ہو گئیں، اس میں جہانگیر بدر کو بھی چوٹیں آئیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ بے نظیر بھٹو شہید نے وہ اپنی تمام تحریک کتنی دلیری کے ساتھ چلائی۔ جب وہ جنرل پرویز مشرف کے اقتدار میں 17 اکتوبر تھا شاید، وہ جب کراچی آئیں تو کارساز میں ایک بم دھماکہ ہوا جس میں 160 افراد شہید ہوئے، 160، اور وہ 1 گھنٹے کے بعد جو زخمی ہوئے ان کی عیادت کے لیے اسپتالوں میں موجود تھیں۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ وہ ڈر کے گھر پہ نہیں بیٹھ گئے۔ اب خود سوچیں، ایک خاتون رہنما پر ان پر خودکش حملہ ہوتا ہے، 160 افراد مارے جاتے ہیں، اور جو زخمی ہوتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں۔ بے نظیر بھٹو شہید ان کی تیمارداری کے لیے 1 گھنٹے کے بعد ہسپتالوں میں موجود ہوتی ہیں بغیر اپنی جان کی پرواہ کیے۔ ان کو دھمکیاں مل رہی تھیں، ان کو وارننگ مل رہی تھی۔ یو اے ای کے انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کو وارن کیا تھا کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے۔ اس کے باوجود لیاقت باغ میں آپ دیکھیں انہوں نے کس طرح جلسہ کیا، کس طرح لوگوں کا خون جسے کہتے ہیں لہو گرما رہی تھی، اور شہید ہو گئے۔ بیگم نسیم ولی خان کو آپ دیکھیے، وہ جب ولی خان جیل میں تھے تو انہوں نے اپنی پارٹی کی قیادت کی، اپنی پارٹی کے فرنٹ پہ وہ آ کر وہ لڑتی رہیں ایک عامر جنرل ضیاء الحق کے خلاف۔ جب نواز شریف کو گرفتار کیا گیا تو بیگم کلثوم نواز میدان میں نکلی، اور انہوں نے اپنے دور میں ایک زبردست عوامی مہم چلائی۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب میاں نواز شریف کے ساتھ سارے معاملات ہوئے تو مریم نواز میدان میں نکلیں اور پارٹی میں ایک نئی زندگی کی ایک نئی روح پھونک دی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے نون لیگ کی کہ نون لیگ میں کچھ ایسے مصلحت پسند رہنما شامل ہیں۔ اب مصلحت پسندی کو آپ دوسرے الفاظ میں تھوڑا سا سخت اگر کریں تو بزدلی ہے، یا بزدلی کو آپ مصلحت پسندی کہہ دیتے ہیں۔ شاید آپ کے کچھ معاملات ہوں گے کچھ لوگوں کے پاس کہ آپ یہ مصلحت دکھاتے ہیں۔ سر فہرست ان میں میاں شہباز شریف ہیں جو ہمارے وزیر اعظم ہیں مصلحت پسندی میں، دوسرے نمبر پر ان کے صاحبزادے ہیں حمزہ شہباز مصلحت پسندی میں، خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق،
چودھری احسن اقبال، رانا تنویر، یہ تمام ارکان اسمبلی ہیں جن کے میں نام لے رہا ہوں، اور بہت سے ہیں۔ اگر ان میں آپ کو 2-4 دبنگ آوازیں ملتی ہیں، لیکن وہ آوازیں آپ کو پیچھے یا دبی ہوئی نظر آتی ہیں، جن میں میاں جاوید لطیف شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں پرویز رشید، ان کو سائیڈ لائن کیا گیا ہوا ہے، کھڈے لائن کیا گیا ہوا ہے۔ اسی طرح جو نواز شریف کے، اچھا یہ کسی حد تک مصلحت پسندی میں ہمارے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا نام بھی آتا ہے، اور دبنگ لوگوں میں امیر مقام کا نام آتا ہے۔ جو میاں نواز شریف کے جتنے بھی قریب لوگ ہیں جو ان کے کیمپ میں ہیں، وہ میاں نواز شریف کے بیانیوں کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، جو کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے بنیادی طور پر، اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہی جیتا ہے پنجاب میں۔ اور جو دوسرے لوگ ہیں جو میاں شہباز شریف کے کیمپ میں ہیں، وہ مصلحت پسندی کا، ان ادر ورڈز بزدلی کا شکار ہیں، یا جو بھی آپ اسے نام دے لیں۔ اب پیپلز پارٹی والے انہیں کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے قربانیاں دینے کی، مار کھانے کی، جیلیں کاٹنے کی، کوڑے کھانے کی، پھانسیوں پر چڑھنے کی، تو پیپلز پارٹی نے کہہ رہی ہے کہ جناب حوصلہ کریں، کچھ بھی نہیں ہوا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے، کچھ لوگ مسلم لیگ نون کے آصف علی زرداری کے کردار کو بھی مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی اپنی کچھ سوچ ہوگی، لیکن وہ ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ جناب حوصلہ کریں، حوصلہ کریں، گھبرانا نہیں ہے، آپ نے مقابلہ کرنا ہے، سیاست نام ہی مقابلے کا۔ دیکھیں عمران خان کتنی، یہ جسے کہتے ہیں کہ ایک رسوائی کے طریقے سے، طریقے عدم اعتماد کے ذریعے اقتدار سے ان کو الگ کیا گیا، لیکن اس کے بعد وہ چپ کر کے نہیں بیٹھے، انہوں نے اپنا غلط ہی صحیح ایک بیانیہ بنایا، اس پر قائم کھڑے ہیں۔ وہی بات ہے، جھوٹ بولا ہے تو اس پر قائم بھی ہے۔ اب وہ اس وقت ایک دبنگ لیڈر کے طور پر سامنے آ رہے ہیں، اور جو ہمارے جو حکمران ہیں، خاص طور پر میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز، وہ اپنے شیل میں چلے گئے ہیں۔ اب رانا ثناء اللہ، ان کی بات سنیں تو وہ کچھ اور بات کرتے ہیں، میاں جاوید لطیف کوئی اور بات کرتے ہیں۔ خواجہ آصف آپ نے دیکھا ہے، وہ بالکل خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے سائیڈ لائن پہ، ایز اف کہ وہ مسلم لیگ نون کے رہنما نہیں ہیں۔ اب ایسے موقع پر اس وقت اپنے جو کارکن ہیں ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے مریم نواز ایک مرتبہ پھر میدان میں نظر آتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کسی کو اترانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم میدان میں ہیں، اور یہ ہوتی ہے سیاست۔ آپ اپنے کارکنوں کو مایوسی کے بیان دے کر آپ اپنے کارکنوں کو مایوس کر رہے ہیں۔ جنرل ضمنی انتخابات کے ڈائنامکس کچھ اور ہوتے ہیں، وجوہات کچھ اور تھیں، جب جنرل الیکشنز آئیں گے تو ان کے ڈائنامکس کچھ اور ہوتے ہیں، وجوہات کچھ اور ہوگی۔ اب 80 سے زیادہ سیٹیں حاصل کی پنجاب میں۔ 2018 کے انتخابات جو یک طرفہ اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور سپورٹ تھی تحریک انصاف کو، مسلم لیگ کے امیدواروں کی مخالفت کی جا رہی تھی، ان پر دباؤ تھا کہ وہ ٹکٹ نہ لیں، الیکشن نہ لڑیں۔ اس کے باوجود مسلم لیگ نون نے 80 سے زائد سیٹیں پنجاب سے حاصل کی، تو آئندہ انتخابات میں تو وہ 100 سے بھی زیادہ سیٹیں حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ شاید 150 سیٹیں حاصل کر لیں، ہو سکتا ہے وہ سمپل میجارٹی لے لیں۔ تو اس لیے یہ جو معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر خواہ میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ سہمی ہوئی اور ایک ڈھیر ہوئی جماعت لگتی ہے۔ اس کو چاہیے اپنے کارکنوں میں کو انرجائز کریں، ان میں ولولہ پیدا کریں، جس طرح عمران خان کر رہے ہیں۔ اب مریم نواز اگر ان کو کووڈ ہوا ہے، وہ اس سے باہر نکلیں اور دوبارہ میدان میں آئیں، دوبارہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں چھوٹے چھوٹے اجلاس، ورکرز کنونشنز، اور یہ چیز کو جاری رکھیں، عوام کو بتائیں کہ یہ مہنگائی ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اب گھر میں نہ بیٹھیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم کے پاس 2 فارمولے ہیں، ایک تو جلدی الیکشن میں جایا جائے، دوسرا یہ کہ ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے، اور سب سے امپورٹنٹ بات میں ہر ویڈیو کے آخر میں کہتا ہوں، انتظار کیجئے ممنوعہ فنڈنگ کیس، یا جسے ہم فارن فنڈنگ کیس کے نام سے جانتے ہیں، اس کے فیصلے کا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب عمران خان ایک مرتبہ پھر چیف الیکشن کمشنر پر گرج اور برس رہے ہیں اور ان کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت عملی ہوگی۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔